बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नन आज पहले सेगमेंट में ज़रा बात करते हैं इजराइल और ईरान का जो एक कॉन्फ्लिक्ट ज़ोर पकड़ता जा रहा है और जहां पर अब अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट भी खुलकर दिखाई दे रही है। रीज़न कि आज ही डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन का टाइम दे दिया ईरान और इजराइल को कि अगर कोई डील तक नहीं पहुंचते ये दोनों ममालिक तो फिर ऑब्वियसली हालात वाक़यात फर्दर ख़राब होंगे ईरान के लिए। अब तक की डेवलपमेंट्स ये हैं कि एक तो रात जो गुजरी है डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर की जानिब से तेहरान को खाली करने का कह दिया गया कि वहाँ के जो रेजिडेंट हैं वो तेहरान को खाली कर दें। दैट वाज अ थ्रेट स्ट्रेट अप, और वो अच्छा खासा एक इस तरह की टोन थी कि जिसमें बहुत बड़ा कोई अटैक इन डेज टू कम या पॉसिबिलिटी जो दिफाई तजियाकार हैं वो उसकी तरफ पॉइंट आउट करते दिखाई दे रहे हैं। अब 2 दिनों के अंदर होने क्या जा रहा है? इज़ इट पॉसिबल कि ईरान और इजराइल किसी डील पे पहुंच जाए या फर्दर एस्केलेशन होगी? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रीज़न जो कहीं पर कमी कोताही रह जाए उसको एडमिट करना चाहिए, उसको एड्रेस करना चाहिए। वी ऑल नो दैट कि ये ईरान के पास कैपेबिलिटी है, ईरान फर्दर भी इस जंग में चंद दिन या चंद महीने भी निकाल सकता है, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का एज कम्पेयर टू ईरान बहुत तगड़ा है और ये जंग अभी हो भी एयरफोर्स की रही है, रॉकेट्स की और मिसाइल्स की जंग है। सो इसमें व्हाट इज़ पॉसिबल, और पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली कहाँ पर खड़ा हुआ है, सफारती महाज के ऊपर हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। और एक शॉकर तो रिसेंटली हम श्योर कि ईरान को हिंदुस्तान के साथ अपने जो रिलेशंस हैं उन पे ज़रूर आया होगा क्योंकि उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे माजी के अंदर, बट जब ज़रूरत पड़ी तो इंडिया वाज नोवेयर टू बी सीन। एनीवेज, इस सेगमेंट में हमारे मेहमान हैं, बेस स्टूडियो में ज्वाइन किया एयर वाइस मार्शल जनाब एजाज महमूद साहब ने। एजाज साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। और हमें वीडियो लिंक के ऊपर ज्वाइन किया हुआ है साबिक सफ़ीर हैं जनाब जौहर सलीम साहब ने। जौहर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। एजाज साहब, सिंस यू आर इन द स्टूडियो, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। सर, हाउ केपेबल इज़ ईरान? कॉन्फ्लिक्ट तो हमने देखा, वैसे तो ये एक सरप्राइज था सबके लिए कि जिस तरह ईरान ने पहुंच गया उनके सिटीज़ तक, तेल अवीव तक, और कहाँ कहाँ पहुंच गए उनके मिसाइल्स पहुंच गए। हाउ केपेबल इज़ ईरान राइट नाउ? देखिए, अगर आप इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लें, एक पहली बात जो है कि एसेंशली दिस इज़ द एयर पावर एप्लीकेशन फ्रॉम बोथ साइड्स। ग्राउंड या नेवल उसमें कोई रोल ही नहीं है। और ईरान का जो पोटेंशियल है प्राइमरीली वो उनके पास आर्मी या पासदारान की सूरत में उनके पास अच्छी एक साइजेबल फोर्स है, और दूसरे एक नेवल कंपोनेंट भी उनका है जिससे वो कम से कम अपने जो एडजॉइनिंग उनके सीज हैं या स्ट्रेट्स हैं उसमें वो अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं। एयर के मामले में एयर इज़ एसेंशली हाई टेक, आपको पता है अभी हम खुद एक रिसेंट वॉर से गुजरे हैं और ये सारे एनालिसिस आप लोग खुद भी करते रहे हैं हमारे साथ मिल के भी। तो उसमें ईरान के अगर पिछले 45 सालों की आप देखें हिस्ट्री, तो उसके बाद उनकी जो सारी चीज़ें या तो ओल्ड विंटेज थी या फिर उन्होंने खुद कुछ डेवलपमेंट की। तो एयर डिफेंस से तो हमें कोई ऐसी तवक्को नहीं थी, जबकि पूरे रीजन के मुल्कों की एयर स्पेस और उनके जो एसेट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो तमाम तर अमली तौर पे अवेलेबल हैं इजराइल को। व्हाट सरप्राइज द वर्ल्ड वाज कि इजराइल का जो एयर डिफेंस था उसको ईरान ने कैसे पेनिट्रेट किया। आप ये देखिए कि इससे पहले 2 बड़ी जंगें जो इजराइल ने अरब्स के साथ लड़ी जिसमें मल्टीपल अरब कंट्रीज थी, और उस ज़माने में इजराइल अभी इतनी बड़ी एयर पावर नहीं था और दूसरे ममालिक भी एक रीजनेबल एयर फोर्स या एयर डिफेंसेस उनके पास थे। वो उस वक्त के सोवियत यूनियन की सपोर्टेड बड़े अच्छे उनके सिस्टम्स थे, सरफेस टू एयर मिसाइल और लॉन्ग रेंज शॉर्ट रेंज मिसाइल एयरक्राफ्ट। तो ईरान ने आप देखें उनकी वो मल्टी लेयर्ड 5 लेयर्ड एयर डिफेंसेस को पेनिट्रेट किया। अब नंबर्स को आप छोड़ दीजिए कि वो कितने गए या कितने पहुंचे, इस कदर जो है जिसके एक वर्ड एक हाइप क्रिएट थी कि जी वो एक आयरन डोम है, आयरन शील्ड है, डेविड स्लिंग है, एंड यू नेम इट एंड दे हैड इट। आप देखें कि वो उन 2 जंगों में कभी कोई इजराइल के किसी शहर पे कुछ नहीं हुआ था, और अभी जो वहाँ के मनाजर हैं वो तो आई थिंक शॉकिंग फॉर द वर्ल्ड। इस पर डिटेल में बात करते हैं। ज़रा मैं जौहर सलीम साहब की तरफ आऊँ। जौहर साहब, व्हाट डू यू थिंक सर? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो पोजीशनिंग है इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, हमारे नायब वज़ीर आज़म हो जाएं, बड़ी खुला के फॉरेन ऑफिस की भी स्टेटमेंट फॉर द सपोर्ट ऑफ ईरान आ रही हैं, ज़रा थोड़ी सी पोजीशन पाकिस्तान की एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज़। जो ईरान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है और उनकी जो सोवरेनिटी है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, और अभी जो और उसके बाद जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनकी और वो टेररिस्ट जो वो बुनियादी असूल जिस पे इंटरनेशनल ऑर्डर खड़ा है आज का, एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर अगर हम उसे कहें,
حالانکہ اس میں بہت زیادہ شگاف پڑ چکے ہیں اسرائیل کے اور کچھ اور ملکوں کے رویے کی وجہ سے، تو وہ سارے انہوں نے وائلیٹ کیے ہیں. یہ اب ہماری پوزیشن ہے. اب میں تھوڑا سا اس طرف آؤں گا کہ یہ جو اس وقت ہو رہا ہے نقطہ نظر شاید آپ نے دوسرے پروگرامز میں بھی دیکھا ہوگا، باقیوں سے تھوڑا مختلف تھا. ایران کا اس وقت دیکھیں بہت ہی اسیمیٹرک قسم کا مقابلہ ہے. ایران کے پاس کوئی ایئر پاور نہیں ہے میزائلز کے علاوہ، راکٹس کے علاوہ یا ڈرونز کے علاوہ. اسرائیل کے پاس دنیا کے جدید ترین جنگی جہاز ہیں، F-35 ہیں، F-15 اور F-16 جو لیٹسٹ بلاک کے ہیں. اور پھر ان کے پاس جو سسٹم ہے ایئر ڈیفنس کا وہ 3-tiered سسٹم ہے، آئرن ڈوم ہے، اس میں ڈیوڈ سلنگ ہے، ایرو 3 میزلز ہیں. تو 90% پروجیکٹائلز روک لیتا ہے، اور ابھی تک بھی وہ 90% روک رہا ہے. اس میں کوئی ابھی تک حیران کن کوئی چینج سامنے نہیں آئی. لیکن جو 10% اس میں سے پینیٹریٹ کر جاتے ہیں، اور یہ جنگ کے شروع ہونے سے بھی پہلے کے اندازے ہیں کہ وہ 90% ہی روک سکتا ہے وہ 3-layered سسٹم، 100% نہیں روک سکتا. تو جو 10% اس میں سے پینیٹریٹ کرتے ہیں انہوں نے وہاں پہ شہری آبادیوں کو نقصان پہنچایا ہے. لیکن اسرائیل کی طرف سے جو ہوا ہے وہ پریسیشن ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے. انہوں نے ان کے نیوکلیر انسٹالیشنز کو نقصان پہنچایا ہے. ان کی ٹاپ جو ہائی کمانڈ ہے اس کو آپ نے دیکھا ہے کس طرح سے انہوں نے ٹیک آؤٹ کیا ہے، ٹاپ سائنٹسٹ کو ٹیک آؤٹ کیا ہے. پھر انہوں نے بہت اہم جو تنصیبات ہیں ایران میں ان کو نقصان پہنچایا. ان کی کیپیسٹی جو ہے، کیونکہ لٹرلی ان کے لیے تو وہاں پہ کوئی ایسی ایران کا ایئر ڈیفنس تو بہت زیادہ افیکٹو ہے ہی نہیں، بالکل بیسک ہے. S-300 ان کے پاس ہیں لیکن وہ بھی بہت اینٹیکویٹڈ سسٹمز ہیں، اور جو باقی تو خیر نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس لیے اسرائیل کی جو ایئر فورس ہے اس کے لیے بہت آسان ہے. اور پھر جس طرح باقی ملک ان کی مدد بھی کر رہے ہیں، ایئر اسپیس پرووائڈ کر رہے ہیں. اور دوسری طرف کئی ملک جو ہیں وہ ان کے جب جاتے ہیں میزلز وغیرہ تو ان کو روکنے میں اسرائیل کی مدد کرتے ہیں، تو ان کو وہ مدد بھی شامل ہے. تو یہ ایک بہت ہی عدم مسابقت ہے، اور اس کی وجہ سے اسرائیل کو میرے اندازے کے مطابق ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے اس وقت ان مناظر کے. سر یہاں پہ ایک فیکٹر میں تھوڑا سا آپ کی تھوڑی سی آپ کا انپٹ چاہوں گا. ہندوستان کے ساتھ بڑا ایک کمپوز ریلیشن شپ رہا ہے ایران کا، اور ایٹ دس مومنٹ آبویسلی ہندوستان انڈیا کہاں پہ کھڑا، وی آل نو دیٹ. یہ شاکر بھی ہو سکتا ہے ایران کے لیے اس طرح کی ڈیولپمنٹس جو ہیں؟ جی، ہندوستان کا بالکل جو ہے، ہندوستان کا اور ایران کے تعلقات جو ہیں بہت اچھے رہے ہیں، بلکہ کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ پاکستان کو اس پہ تھوڑی کنسرن بھی ہوئی ہے. تو ابھی دیکھیں ایران نے یہ دیکھا ہے اس وقت کہ پاکستان تو کھڑا ہے، بالکل اصولوں پہ کھڑا ہے. پاکستان ان کی مورل سپورٹ کر رہا ہے، ڈپلومیٹک سپورٹ کر رہا ہے، پولیٹیکل سپورٹ کر رہا ہے. اور ہم لیکن جب انہوں نے ہندوستان کی طرف جب وہ دیکھتے ہیں تو ہندوستان بالکل وہ غائب ہے، وہ بالکل نیوٹرل پلے کر رہا ہے. کئی جگہ پہ انہوں نے جہاں پہ ایران ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ ایٹ لیسٹ اس معاملے میں ان کو ساتھ دیں گے کہ یہ جو ہے ان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سوورینٹی کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، تو وہاں پہ بھی ہندوستان نظر نہیں آتا. تو یہ میرے خیال ہے ایران کو آج یہ احساس بالکل ہو گیا ہے. اور اس ایک قسم کی اطلاعات بھی ہیں کہ جو انٹیلیجنس، دیکھیں ایک اور چیز جو ہے کہ جو انٹیلیجنس اسرائیل کو ایران کے اندر جو ان کے آپریٹیوز ہیں جتنے افیکٹو وہ ہیں، ایران کو اس طرح کی انٹیلیجنس اسرائیل کے اندر حاصل نہیں ہے. اور جو ایران کے اندر اسرائیل کو حاصل ہوئی ہے اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کا رول ہے، کیونکہ وہاں پہ راک کے بھی کوئی نیٹ ورکس تھے جو اسرائیل کو، کیونکہ اسرائیل کا اور انڈیا کا تو بہت زیادہ گشت سر امپلائمنٹ بھی بہت زیادہ ہے ایران کے اندر، انڈین امپلائمنٹ بھی بہت زیادہ ہے. تو ایک سٹوری وہ بھی چل رہی ہے کہ اٹس پاسبل کہ جو ایران میں امپلائمنٹ کے امپلائے بن کے یا گئے ہوئے وہاں پر کام کرنے والے گئے ہوئے مے بی وہ آپریٹیوز ہوں را کے، اور وہ آگے اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے ہو وہاں پہ. ایک سٹوری یہ بھی چل رہی ہے. بالکل وہ بھی ہے. اب یہاں سے ہم کس طرف جائیں گے، کہاں پہ یہ جو ہے نا مسئلہ، ایک تو خیر اس وقت جو سفارتکاری اس کے اراؤنڈ بہت زیادہ ہو رہی ہے، اس میں نے کہا تھا کہ چائنا اور رشیا کا رول بہت اہم ہوگا. لیکن ابھی جو ٹرمپ کے لیٹسٹ بیان آئے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، اس سے اب ظاہر ہے جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں. سر اس کو ذرا سیکنڈ پارٹ میں ذرا ڈسکس کرتے ہیں. میں ذرا اعجاز صاحب یہ دس از ویری امپورٹنٹ، واٹ نیکسٹ، کیونکہ جس اسٹیٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا جوہر صاحب، ٹرمپ سیڈ ٹوڈے کہ 2 دن کا ٹائم، اور اگر 2 دن کا ٹائم نہیں تو دے ڈونٹ نو واٹس کمنگ دیئر وے. اینڈ وین وی سے دے ڈونٹ نو واٹس کمنگ دیئر وے، دیٹ مینس فل فلج وار اینڈ امریکہ ود اسرائیل. میرا خیال ہے کہ وہاں تک نوبت نہیں آئے گی، یہ پوسچرنگ ہی ہے. اور امریکہ یہ چاہے گا کہ ایران ڈی فینگ تو ہو جائے لیکن اس کی ایک نیوسنس ویلیو اس ریجن میں رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ریجن میں امریکہ کی جو پرائم یا کور انڈسٹری ہے
ڈیفینس ریلیٹڈ اکوپمنٹ کی اس کے بہت بڑے بائرز ہیں اور India itself. اور سارے عرب کنٹریز جو ہیں تو وہ تمام ممالک جو ہیں وہ ان کے دوست ہیں تو وہ اپنا آرسنل کس کے لیے بلڈ کر رہے ہیں یا اپنی آرمیز ایئر فورس لاجیکل. تو اگر آپ ایک سیناریو امیجن کریں کہ اگر ایران ٹوٹلی انہیلیٹ ہو جائے اور ایران جو ہے نا اگلے 50 سال کے لیے جو ہے نا وہ بالکل کوئی تھریٹ کسی کو پوز نہ کرے تو کیا ہوگا؟ یو اے ای، قطر، سعودی عربیہ، وہ امریکہ کو جو ملٹی بلین ڈالر، ہنڈریڈز آف بلین آف ڈالرز کی اکوپمنٹ ہر سال ان سے لے رہے ہیں، وہ پھر تجارت کہاں جائے گی؟ تو میرا خیال ہے اٹ سوٹس امریکہ، اٹ سوٹس اسرائیل کہ وہ ان کو اتنا مار لیں کہ جس سے ایک ان کی بھی فیس سیونگ رہ جائے. دیکھیے ابھی جوہر سلیم صاحب جیسے فرما رہے تھے ایون 10%، دیکھیے 10% سے بھی جو اس کے ویژولز ہیں نا وہ ایک ایسی پراؤڈ اور اپنے آپ کو دنیا کا جو ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ دی پاور ہاؤس آف دی ورلڈ، وہ اس ملک کے لیے اس کی پریسٹیج کے لیے میرا خیال ہے یہ کافی بڑا ڈینٹ ہے اور ہمیں اس کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے. اگر میں آپ کو باٹم لائن اگر اس کی بات کرے بندہ، ایران اسرائیل سے لڑنے کے، اسرائیل پلس امریکہ اگر وہ سیناریو، ایران لڑنے کے قابل ہے؟ دیکھیے کیا آپ یہ کنٹمپلیٹ کر رہے ہیں کہ وہاں کوئی بوٹ آن گراؤنڈ آ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. ایئر فورس بس صرف ایئر فورس ہے نا، تو ایئر فورس میں ابھی امریکہ کے آنے سے کیا ایڈیشنل فیکٹر آئے گا؟ پرسین ویپنز کے ساتھ وہ آلریڈی اپنے ٹارگٹس ہٹ کر رہے ہیں، انہوں نے ٹارگٹس ہی وہ سلیکٹ کیے ہیں. دیکھیے ٹارگٹنگ فلاسفی ان کی کیا ہے، وہ لیڈرشپ کو کر رہہے ہیں، پرٹیکولرلی ملٹری لیڈرشپ. ایک آدھ ریومر ہے کہ شاید ان کی ریلیجس لیڈرشپ کو بھی، لیکن اس کو امریکہ نے جو ہے اس کو سناب کیا. تو اس کے بعد دوسرے ٹارگٹس جو ہیں وہ ڈائریکٹلی جو ان کے وار پوٹینشیلز ہیں وہ ہیں، یا اکنامک ٹارگٹ ہے گیس اور آئل فیلڈ، اس کو تو بڑی پریسیجن کے ساتھ ہٹ کر چکے ہیں آلریڈی، مزید کر لیں گے. لیکن پھر کیا ہوگا؟ آخری چیز ہے ان کے جو نیوکلیئر جو ڈیٹرنس ہے، جو ان کے پوٹینشیل نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے، جو سپوزڈلی اٹس ویری کلوز ٹو بی اے ریئل تھریٹ. تو اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ان کے پاس وہ ویئر ود آل اسرائیل کے پاس نہیں ہے. امریکہ کے پاس ہے، امریکہ کو وہ جو ڈیزی کٹر اور جو بامبس چاہیے ان کو. تو کیا لیکن یہ چیز اپیرنٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ابھی تک جو ڈکلیئرڈ پالیسی ہے اس کے ساتھ ان سنک نہیں ہے. وہ تو ووٹ لینے کی حد تک نہیں ابھی بھی، اس کے بعد بھی آپ دیکھیے میرا خیال ہے کہ شارٹ آف دیٹ دے ول سیٹل. یہ ایک ایگزٹ ونڈو مل رہی ہے ایران کو، اور ایرانینز آر ویری گڈ ان ڈپلومیسی. وہ میرا خیال ہے کہ وہ دے ول فائنڈ اے وے آؤٹ. جوہر صاحب ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ آر دے گڈ ان ڈپلومیسی؟ کوئی وے آؤٹ نکل آئے گا یا جنگ ہی چلنی ہے؟ دیکھیے بالکل ڈپلومیسی جو ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس وقت. میرے نزدیک ایک تو یہ کہ چائنا اور رشیا اس قسم کا پریشر ایگزرٹ کرتے ہیں، وہ بہت اہم ہوگا. بیکاز دیکھیں وہ ان کے ایران کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں، اسٹریٹجک تعلقات ہیں. رشیا کے تو بہت زیادہ ڈیفینس کوپریشن ہے، ایران ان کو میزلز دیتا رہا ہے، ان کو ڈرونز دیتا رہا ہے جو انہوں نے یوکرین میں یوز کیے ہیں. اور چائنا کے ساتھ جو ہے ان کا ایک $400 بلین کا انویسٹمنٹ پروجیکٹ جو ہے انویزجڈ ہے. آدھا تیل جو ہے چائنا کو بیچتے ہیں اپنا ایران جو ہے. اچھا یہ امریکہ کی جو بھی بات ہو رہی ہے نا کہ اگر امریکہ اس میں آتا ہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا، اس میں سرف یہ ایڈ کر دوں کہ امریکہ کے پاس دیکھیں ایک چیز ہے جو کہ اس وقت اسرائیل بہت زیادہ لیک کر رہا ہے، وہ ہے ان کے پاس ہیں B-2 بامبرز جو کہ وہ اوپر سے گرا سکتے ہیں. وہ جس کو کہتے ہیں نا جی بنکر بسٹرز، وہ بامبز جو کہ 60 میٹرز ڈیپ تک وہ جو ہے وہ ڈسٹرائے کر سکتے ہیں. تو ایران کی جو انسٹالیشنز ہیں، نیوکلیئر انسٹالیشنز، نیٹانز جو ہیں اور جو فورڈو ہے، تو ان دونوں میں وہی زیر زمین جو ہے نا کافی زیادہ ہیں. نیٹانز میں تو ان کے کافی سارے تو خیر 100 میٹر تک ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو بہت ہی نیچے وہ لے گئے ہوئے ہیں. تو خیر اس کو اگر آپ ڈسٹرائے نہ بھی کر سکیں تو اگر اوپر سے پورا اسٹرکچر ہی تباہ کر دیں تو پھر تو ان کے لیے بھی تو راستے بند ہو جائیں گے وہاں تک پہنچنے کے. تو اس لیے امریکہ کے پاس وہ کیپیسٹی ہے جو اسرائیل کے پاس نہیں ہے، اور اسی لیے اسرائیل کی کوشش تھی اور ہے کہ کسی طرح امریکہ اس جنگ میں شامل ہو جائے. تو ابھی اگر ٹرمپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، مجھے تھوڑا سا لگتا ہے کہ وہ اشارہ اس طرف ہو سکتا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ تہران کو خالی کر دیں اور کریں.
اور جو انہوں نے ان کو 2 दिन کا الٹیمیٹم دے دیا ہے تو اس کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ جی اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم وہ پھر بسٹر بنکرز جو ہیں جوہر صاحب مجھے جو آپ کی گفتگو سے سمجھ آ سکا سر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جوہر صاحب مجھے جو آپ کی گفتگو سے سمجھ آ سکا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کو اپنا نیوکلیر پروگرام ہر حال میں سرنڈر کرنا ہے اگر یہ سیز فائر کی طرف جانا ہے تو جی امریکنز اور اسرائیلی تو یہ چاہتے ہیں کہ بالکل اب دیکھیں اسرائیل نے تو کلیم بھی کر دیا نیتن یاہو نے کہا ہے کہ جی ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے اب کئی سالوں کے لیے ان کو اس چیز سے دور کر دیا نا ایک جو بریک آؤٹ کیپیسٹی ہوتی ہے نا جہاں پہ وہ نیوکلیر جو بیسیکلی اس کو ویپنائز کر سکتے ہیں نیوکلیر کیپیسٹی کو اس سے ہم نے ان کو بہت دور کر دیا تو امریکہ بھی یہ چاہتا ہے باقی ان کا جو ہے ایک لانگ ٹرم آبجیکٹو کسی وقت رجیم چینج کا بھی جو ہے وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں اسرائیلیز بھی امریکنز بھی کبھی کہتے ہیں although امریکہ اس پہ اتنا زیادہ نہیں ہے اس وقت جتنا کہ اسرائیل اس کی بات کر رہا ہے وہ ایک لانگ ٹرم آبجیکٹو ہو سکتا ہے بٹ فی الحال کے لیے زیادہ یہ ہے کہ نیوکلیر پہ تو یہ اگلے 2-3 دن میرا خیال ہے کافی اہم ہوں گے اس پہ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں